पहला बाब रोज़े क़यामत। ज़मीन के सीने पर एक सलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टेले, समंदर और जंगल गर्ज, धरती का हर नशेब मिट चुका और हर फराज ख़त्म हो चुका था। दूर तक बस एक जटील मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज उस आसमान का रंग नीला नहीं था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नुम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी, जो किसी अजदहे की मानित मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नमी शोलों की लपक का यह खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज़ दिलों को लरजा रही थी। लरजते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये ज़मीन के फिरौनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और ज़माने के नाखुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे उन्हें मरना नहीं था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए कि गोया कभी धरती पर बसे ही नहीं थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नज़रअंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नुम के भड़कते शोलों और ख़त्म ना होने वाले अजाबों की ग़ज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और उन पत्थर के दिलों के मुंतज़िर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि उनकी असली भूख मिटने वाली थी। उन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की ख़त्म ना होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी है। ये हशर का मैदान और क़यामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी ख़त्म ना होने के लिए। मैं भी हशर के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते, दौड़ते, गिरते, पड़ते चले जा रहे हैं। फिजा में शोलों के भड़कने की आवाज़ के साथ लोगों के चीखने, चिल्लाने, रोने, पीटने और आवाज़ारी की आवाज़ें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्ता है। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना को भी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहरा कर उन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, क़यामत का दिन आ गया और उनके पास उस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्ज़ाम दे या खुद को बुरा भला कहे, मातम करें या सब्र का दामन थामे, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतज़ार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल करीब चला आया। हाय! इससे तो मौत अच्छी थी, इससे तो कब्र का गड़ा अच्छा था। मैं इर्द-गिर्द की दुनिया से बिल्कुल कट चुका था कि ये चीख-नुमा आवाज़ मुझे सोच की वादियों से हकीकत के उस मैदान में ले आई जहाँ मैं बहुत देर से गुमसुम खड़ा था। लम्हे भर में मेरे ज़हन में इब्तदा से इंतहा तक सब कुछ ताज़ा हो गया। अपनी कहानी, दुनिया की कहानी, ज़िंदगी की कहानी, सब फ़िल्म की रेल की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस भयानक दिन के आगाज़ पर मैं अपने घर में था। उस घर का मोहल्ले वकू खारजी दुनिया के किसी शख्स को समझाया नहीं जा सकता। एक साहिबे नज़र के लिए ये घर कब्र का एक तारीख गड़ा, मगर दरअसल ये आखिरत की दुनिया का पहला दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा जिसे अंदर से नहीं खोला जा सकता। मुझे इस दरवाजे को खोलने में कोई दिलचस्पी थी भी नहीं, क्योंकि मैं इस दरवाजे से गुजरकर बरज़ख की उस दुनिया में दाखिल हो चुका था जिसमें मेरे लिए ख़त्म ना होने वाली राहत थी। उस रोज़ मुझसे मेरा हम दमे दीरीना और मेरा महबूब दोस्त साले मिलने आया हुआ था। साले वो फरिश्ता था जो दुनिया की ज़िंदगी में मेरे दाएं हाथ पर रहा। उसकी कुर्बत मौत के बाद की ज़िंदगी में मेरे लिए हमेशा बाइसे तमानियत रही थी और आज भी हमेशा की तरह हमारी पुरलुत्फ़ गुफ्तगू जारी थी। दौरान गुफ्तगू में मैंने उससे पूछा, यार ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी मेरे साथ क्यों लगाई गई है? बात यह है अब्दुल्ला कि मैं और मेरा साथी दुनिया में तुम्हारे साथ ड्यूटी किया करते थे। वो तुम्हारी बुराइयां और मैं नेकियां लिखता था। तुम मुझे 2 मिनट फारिग नहीं रहने देते थे। कभी अल्लाह का जिक्र, कभी उसकी याद में आंसू, कभी इंसानों के लिए दुआ, कभी नमाज, कभी अल्लाह की राह में खर्च, कभी खिदमत खल्क। कुछ और नहीं तो तुम्हारे चेहरे पर हमा वक्त दूसरों के लिए मुस्कुराहट रहती थी, इसलिए मैं हर वक्त कुछ ना कुछ लिखता ही रहता था। तुमने मुझे थका कर मार ही डाला था, लेकिन हम फरिश्ते तुम इंसानों की तरह तो होते नहीं कि बुराई का बदला बुराई से दें। इसलिए तुम्हारी इस बुराई के जवाब में भी देख लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा ख्याल रखता हूँ।
साले ने इंतहाई संजीदगी से मेरी बात का जवाब दिया। मैंने उसकी बात के जवाब में उसी संजीदगी के साथ कहा, तुमसे ज्यादा बुराई मैंने उल्टे हाथ वाले के साथ की थी। वो मेरा गुनाह लिखता, मगर मैं उसके बाद फौरन तौबा कर लेता। फिर वो बेचारा अपने सारे लिखे लिखाए को बैठकर मिटाता और मुझे बुरा भला कहता कि तुमने मिटवाना ही था तो लिखवाया क्यों था। आखिरकार उसने तंग आकर अल्लाह ताला से दुआ की कि इस शख्स से मेरी जान छुड़ाएं, इसलिए मौत के बाद से अब तुम ही मेरे साथ रहते हो। यह सुनकर साले हंसने लगा और बोला, फिक्र ना करो, हिसाब किताब के वक्त वो फिर आ जाएगा। कानून के तहत हम दोनों मिलकर ही तुम्हें अल्लाह ताला के सामने पेश करेंगे। ये बात कहते कहते उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नमूदार हो गए। वो बोलते बोलते चुप हुआ और सर झुकाकर एक गहरी खामोशी में डूब गया। मैंने उसका ये अंदाज आज तक नहीं देखा था। चंद लम्हों बाद उसने सर उठाया तो उसके चेहरे से हमेशा रहने वाली शगुफ्तगी और मुस्कुराहट रुखसत हो चुकी थी और उसकी जगह खौफ व हज़न के सायों ने ले ली थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला, अब्दुल्ला, इसराफील को हुक्म मिल चुका है। खुदा का वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। अहले ज़मीन की मोहलत ख़त्म हो गई है। तुम कुछ अरसा मजीद बरज़ख के इस पर्दे में खुदा की रहमतों के साए में रहोगे, मगर मैं अब रुखसत हो रहा हूँ। अब मैं तुमसे उस वक्त मिलूंगा जब ज़िंदगी शुरू होगी। तुम्हारी आँख खुलेगी तो क़यामत का दिन शुरू हो चुका होगा। मैं उस रोज़ तुमसे दोबारा मिलूंगा। जिंदगी के हंगामे जारी थे। बाजारों में वही चहल पहल और गहमा गहमी थी। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, लंदन, पेरिस, शंघाई, दिल्ली, मास्को, कराची, लाहौर, हर जगह रौनक मेले लगे हुए थे। रात को दिन कर देने वाली सैलाबी रोशनियों में 2020 क्रिकेट मैच और फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकाबले, उनको देखते और तालियां बजाते तमाशाई, पब और बार में शराब पीते और क्लबों में स्ट्रिपटीज देखते बदमस्त लोग, हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्शन और थ्रिल फिल्मों में अदाकारों के जलवे और उन जलवों के शौकीन तमाशबीन, फिल्मों, ड्रामों, स्टेज, टीवी, बेली डांस और फैशन शोज में थरकती मटकती अपने जिस्म की नुमाइश करती मॉडल्स और अदाकाराएं, और इस नुमाइश से अपनी तिजोरियां भरते सरमायादार, नए दौर के नए फातेहीन आलिम, मल्टीनेशनल कंपनियों के मालकान और उनको अपना इल्म व हुनर बेचकर अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनने वाले बासलाहियत नौजवान, मीडिया की चमक दमक, सहाफत के मिर्च मसाले और बाजारे सियासत के माने ना पड़ने वाले मकरो फ्रेब के हंगामे, बाजारों में घूमते और ख़रीदारी करते वक्त मर्द व ख्वातीन और उनको बुलाती रिझाती दुकानें और दुकानदार, उम्रा के इशरत कदों में गूंजते साजो आवाज़, गुरबा के झोंपड़ों में फ़िक्रो अफलास, शादियों की तकरीबात में खुशी के नगमे, जनाज़ों और हिस्पतालों में गामो अलम के साए, खुदा के नाम पर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते अहले मजहब, गरीबों और उनके मसाइल से हमेशा की तरह बेनियाज अहले सरवत, करप्शन की नाकाम कमाई से अपनी जेबें भरते सरकारी मुलाजिम और मिलावटों ज़रखेज़ा अंदोज़ी से अपनी तिजोरियां भरते हुए हराम खोर ताजिर, अवाम का इस्तेसाल करते अहले इक़्तिदार और दुनिया पर अपना गलबा कायम रखने के मंसूबे बनाती सुपर पावर्स, सब अपने अपने मशगलों और कामों में मगन थे। अहले ज़मीन जो हमेशा से करते आए थे वही कर रहे थे। जुल्म फ़साद की दास्तानें, धोखा फ़रेब की कहानियाँ, हिर्सो हवस की दौड़, गफलत और सरकशी के रवैये, खुदा और आखिरत फरामोशी, सियासी हंगामे, माशी जदोजहद, मजहबी झगड़े, तबकाती कशमकश, हर चीज़ हमेशा की तरह जारी थी। पैगंबर तो सदियों पहले आने बंद हो गए थे। एग्रीकल्चर एज इंडस्ट्रियल एज से बदली और इंडस्ट्रियल एज इंफॉर्मेशन एज से, मगर इंसानी रवैये नहीं बदले, उनके गम भी नहीं बदले। वही कारोबार और रोज़गार की परेशानियाँ, वही इश्क व मोहब्बत की नाकामियाँ, वही मौत और बीमारी के मसाइल। इस वक्त भी इंसानों के यहाँ हर गम था सवाए गम आखिरत के, हर खौफ था सवाए खौफ खुदा के। आसमान की आंखें देख रही थी कि खुदा की ज़मीन को जुल्म फ़साद से भर देने वाला इंसान अब धरती का नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन गया है। सो इंसान को बार बार हिलाया गया। नबी आखिरी ज़मा की पेशगोइयाँ पूरी होने लगी। नंगे पाँव बकरियाँ चराने वाले अरबों ने दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें बना लीं, मगर इंसानियत होश में नहीं आई। नूह के तीसरे बेटे याफिस की औलाद यानी याजूज माजूज की नस्ल दुनिया के फाटकों की मालिक बन गई। अजमत की हर बुलंदी से यही याजूज माजूज साकनाने दुनिया पर गलगार करने लगे। बरतानिया, रूस, अमेरिका और चीन एक के बाद एक दुनिया के इक़्तिदार की मसंद पर फाइज होते गए। आसमानी सहीफ़ों की तमाम पेशगोइयाँ पूरी हो गईं, मगर इंसानियत फिर भी होश में नहीं आई। सुनामी आए, सैलाब आए, जलजले आए, मगर इंसानियत गफलत से ना निकली। खुदा ने इंफॉर्मेशन एज पैदा कर दी। उसके अजमी बंदों ने नबी अरबी के पैगाम को उठाया और इंसानियत पर हुज्जत तमाम कर दी, मगर इंसानियत फिर भी न संभली।
قیامت سے قبل قیامت کی منظر کشی آخری درجے میں کر کے انسانیت کو جھنجھوڑ دیا گیا، مگر لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سو جس سے آخر کار آنا تھا وہ آ گئی۔ اسرافیل نے خدا کا حکم سنا اور سور ہاتھ میں اٹھا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیامت آ گئی۔ سورج کی بساط لپیٹ دی گئی، تارے بے نور ہونے لگے، ہمالیہ جیسے پہاڑ ہوا میں روئی کے مانے اڑنے لگے، کوہسار ریگزار بن گئے، سمندروں نے پہاڑ جتنی اونچی لہریں اٹھانا شروع کر دی، میدان سمندر بن گئے، زمین نے اپنے آتش فشاں باہر اگل دیے، وادیوں میں آگ کے دریا بہنے لگے، دھرتی نے اپنے سارے زلزلے باہر نکال پھینکے، زمین الٹ پلٹ ہو گئی، شہر کھنڈروں میں بدلنے لگے، عمارتیں خاک ہونے لگیں، آبادیاں قبرستانوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کمزور انسان کی بلا حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ جو کچھ دیر قبل نئے گھر کی تعمیر کے منصوبے بنا رہے تھے، نئی دکان اور نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، شادی و نکاح کی امیدیں باندھ رہے تھے، نئی کار اور نئے کپڑوں کی خریداری کر رہے تھے، اولاد کے مستقبل کی پلاننگ میں مصروف تھے، اپنے تمام ارادے اور سارے عزائم بھول گئے۔ مائیں دودھ پیتے بچے چھوڑ کر بھاگی، حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے، طاقتور کمزوروں کو کچلتے اور نوجوان بوڑھوں کو چھوڑتے بھاگنے لگے، سونا چاندی سرے راہ پڑے رہے، نوٹ ہوا میں اڑے ہیں، قیمتی سامان بکھرا ہوا ہے مگر کوئی لینے والا سمیٹنے والا نہیں، گھر کاروبار رشتہ دار ناتا اسباب سب غیر اہم ہو چکے ہیں، ہر نفس صرف اپنی فکر میں۔ آج انسان سب کو بھول کے صرف ایک خدا کو پکارا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ دہریے اور ملحد بھی نام خدا کی دہائی دے رہے ہیں مگر کوئی جائے عافیت نظر نہیں آتی، بربادی کے سائے پیچھا نہیں چھوڑے، موت ہر جگہ تعاقب کر رہی ہے، مصیبت نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ آخرکار زندگی موت سے شکست کھا گئی، زندگی ختم ہوگی مگر اس لیے کہ زندگی کو اب شروع ہونا تھا۔ ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی، بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری، مجھے ہوش آنے لگا۔ میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہیں ہو سکے۔ کافی دیر میں اسی حال میں رہا، اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی، عبداللہ اٹھو جلدی کرو۔ یہ میرے ہمدمِ دیرینہ، میرے یار غار صالح کی آواز تھی۔ اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا۔ تم بھول کے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا، اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں۔ اس وقت اس کی صدا بہت ہلکی ہے، ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرما برداروں میں سے تھے۔ اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تھوڑی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی، پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی، اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا، ہمیں اس سے پہلے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس نے تیزی سے جواب دیا، مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالح نے اسے پڑھ لیا۔ تم خوش نصیب ہو عبداللہ، ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا، پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا، اس وقت صرف انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا، اسے چھوئے بغیر پا لیا تھا اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور اس کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں، اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی۔ انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا، ہر طعنہ سنا اور ہر سختی برداشت کی، اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا، خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری۔ عبداللہ، آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز۔ صالح کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ مگر میں تو جنت میں تھا اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، جنت تو اب ملے گی، ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوئی تھی۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی۔ بالکل موت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے۔ انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا۔
میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں جس کا نام عالم برزخ تھا منتقل کر دیا۔ برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میری اور پچھلی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر و شاکر ہوں گے۔ میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا۔ یہ برزخ کی دنیا تھی۔ اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار فرشتے موجود تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں۔ مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے۔ اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا۔ میرے لیے یہ خوشخبری جنت کو خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ ان سب کے محیط میں میرا سفر شروع ہوا۔ یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے، مقامات، زمان اور مکان کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے۔ میں مستی اور سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے۔ اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے، سب یہاں رک جائیں۔ صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی۔ عالم سماوات کا سفر شروع ہوا۔ جلدی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رکے۔ یہاں جبرائیل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے، عبداللہ، تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو، مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں۔ پھر ہولے سے میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی، مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے۔ آقا کے لفظ سے میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبرائیل کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈھلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا، آؤ چلو، میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملواتا ہوں۔ نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ عتیق میں شامل کیے جائیں۔ تم واقعی بہت خوش نصیب ہو۔ ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، جبرائیل امین نے جواب دیا، پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے۔ وہ انبیاء کا راستہ ہے۔ انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں۔ تمہارا راستہ بالکل الگ ہے۔ تمہیں صرف بارگاہ وحیت میں سجدے کا اعزاز بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے اور غالباً تمہاری وجہ سے صالح کو بھی یہاں تک آنے کی اجازت ملی ہے۔ اس لمحے میں نے صالح کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ جبرائیل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، خدا کی ہستی لامحدود ہے، اس کے مقامات بھی لامحدود ہے۔ تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا۔ آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی، اب تم وہ دنیا دیکھ رہے ہو جس کے کمالات کی کوئی حد نہیں۔ میں جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی جبرائیل امین کی سچائی کا ثبوت تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر و نافرمانی کے حال میں نہیں مرا، وگرنہ آنکھیں تو اس وقت بھی کھلتی، مگر جو کچھ دیکھنے کو ملتا وہ بہت زیادہ برا اور بھیانک ہوتا۔ جبرائیل امین کی معید میں ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے حاملین عرش کے قریب پہنچے۔ یہاں نور، رنگ اور روشنی کا ایک ایسا حسین اور لطیف امتزاج چھایا ہوا تھا جو بیان کی گرفت سے باہر تھا۔ حاملین عرش کے سر جھکے ہوئے تھے، چہرے پر خشیت کا اثر اور طمانینت کا نور پھیلا ہوا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا، پروردگار کی بارگاہ کا ہر حکم انہی فرشتوں کی وساطت سے نیچے جاتا اور نیچے والوں کا ہر فعل انہی کے ذریعے سے عالم کے پروردگار کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ میں قرب الہی کے اس مقام کو رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بھی نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور لمحے بھر کے لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئی۔ میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قدم عرش کی سمت بڑھائے۔ میری روئیں روئیں سے اس ہستی کی حمد و ثنا بلند ہونے لگی جس سے ملنے کی خواہش میں ساری زندگی گزار دی تھی۔ پھر چلتے چلتے مجھ پر نہ جانے کیوں لرزہ طاری ہونے لگا۔ خدا سے ملنے کی شدید ترین خواہش پر اس کی عظمت کا احساس غالب آ گیا۔ اس لمحے مجھ پر اتنا شدید رعب طاری ہوا کہ میں گھبرا کر واپس پیچھے ہٹنے لگا۔ گرچہ عرش ابھی بہت دور تھا، مگر صاحب عرش کی عظمت کے احساس سے میری ہمت ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا کہ اس لمحے میرا وجود کرچی کرچی ہو کر فضا میں بکھر جائے گا۔ شاید یہی ہوتا، مگر ایسے میں میرے کانوں میں جبرائیل امین علیہ السلام کی آواز آئی، یہیں سجدے میں گر جاؤ، اس مقام سے آگے صرف انبیاء کرام جاتے ہیں۔ میں اور صالح دونوں سجدوں میں چلے گئے۔
جسے بن دیکھے سجدہ کیا تھا، آج پہلی دفعہ اسے دیکھ کر سجدہ کیا تھا۔ دیکھا تو خیر کیا تھا، بس آثار دیکھ لیے تھے۔ یہ سجدہ کتنا طویل اور کتنا لذیذ تھا مجھے نہیں یاد، جس نے سورج کی روشنی کی ردا اور چاند کی نور کی قبا پہنائی، پھولوں کی مہک اور تتلیوں کو رنگ کا لباس پہنایا، اور تاروں کو چمک کا لہجہ اور کلیوں کو چٹک کی آواز عطا کی، آسمان کو رفت کا تاج اور سمندروں کی وسعت کا تخت بخشا، زمین کو زرخیزی کی نعمت اور دریاؤں کو بہاؤ کا حسن عطا کیا، اور جس نے انسان کو بیان کا وصف اور نزول قرآن کا شرف بخشا، اس کے قدموں میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ہبت اقلیم کی بادشاہی سے بڑھ کر تھا۔ مگر اس لمحے کو تمام ہونا ہی تھا۔ حاملین عرش کی دلکش صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ اعلان تھا کہ صاحب عرش کلام کر رہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر سر سے لذیذ تر اس صدا میں وہ سحر تھا کہ میرا وجود سراپا گوش ہو گیا۔ میرا پورا جسم اور اس کی ہر قوت کانوں اور سماعت میں سمٹ آئی۔ میں مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، مگر گفتگو میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید اب مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ جو پہلی بات میری زبان پر آئی وہ یہ تھی، مالک، زندگی میں یہی ایک حقیقت تو جانی ہے۔ میری یہ بات میرے اپنے کان بمشکل سن سکے تھے، مگر حاضر و غائب کے جاننے والے اور دلوں کے بھید پا لینے والے تک وہ پہنچ گئی تھی۔ جواب ملا، مگر یہ بات جاننے والا ہر شخص یہاں تک نہیں آتا۔ جانتے ہو عبداللہ، تم یہاں تک کیسے آگے؟ اس دفعہ میرے شہنشاہ کے لہجے کے جاہو جلال میں اپنائیت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد لوگوں کو میرے بارے میں بتانا تھا، میری ملاقات سے خبردار کرنا تھا۔ تم نے میری یاد کو، میرے کام کو اپنی زندگی بنا لیا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی گفتگو اور آواز سنتے رہنا میری زندگی کی شدید ترین خواہش بن چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر مالک الملک اپنی بات کہنے کے بعد ٹھہر گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا رب مجھے بولنے کا موقع دے رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، کیا میں آپ کے پاس یہاں رک سکتا ہوں؟ مجھ سے کوئی دور نہیں ہوتا، نہ میں کسی سے دور ہوتا ہوں۔ میرا ہر بندہ اور میری ہر بندی جو میری یاد میں جیے وہ میرے پاس رہتا ہے۔ اور کچھ؟ آخری بات سے مجھے اندازہ ہوا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حکم کا وقت گزر گیا ہے، اب تو تمہیں حکمران بنانے کا وقت آ رہا ہے۔ فی الحال تم واپس جاؤ، زندگی ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے چلتے چلتے عرض کی، آپ قیامت کے دن مجھے بھولیں گے تو نہیں؟ میں نے اس دن کی وحشت اور آپ کی ناراضگی کا بہت ذکر سن رکھا ہے۔ فضا میں ایک حسین تبسم بکھر گیا، کھنکتے ہوئے لہجے میں صدا آئی، بھولنے کا عارضہ تم انسانوں کو ہوتا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ تمہارا مالک، تمہارا رب کچھ نہیں بھولتا۔ رہا میرا غصہ تو وہ میری رحمت پر کبھی غالب نہیں آتا۔ تم نے تو زندگی بھر مجھے امید اور خوف کے ساتھ یاد رکھا ہے، میں بھی تمہیں درگزر اور رحمت کے ساتھ یاد رکھوں گا۔ لیکن ایک لمحے کے شاہانہ توقف کے بعد ارشاد ہوا، تمہاری تسلی کے لیے میں صالح کو تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، یہ ہر ضرورت کے موقع پر تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ تھی میری اور صالح کی پہلی ملاقات کی روداد اور اس کے میرے ساتھ رہنے کی اصل وجہ۔ عالم برزخ میں میری زندگی جسم کے بغیر تھی، اس میں میرے احساسات، جذبات، تجربات اور مشاہدات کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی خواب میں ہوتی ہے، یعنی غیر مادی مگر شعور سے بھرپور زندگی، جس میں مجھے ان نعمتوں کا مکمل احساس رہنا جو جنت میں مجھے ملنے والی تھی۔ صالح میری خواہش پر وقفے وقفے سے مجھ سے ملنے آتا رہا۔ ہر دفعہ وہ مجھے نئی چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا اور میرے ہر سوال کا جواب دیتا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ پھر آخری ملاقات میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، اور اب میں اس کے ساتھ میدان حشر کو تیزی کے ساتھ عبور کرتا ہوا عرش کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلتے چلتے میں نے ارد گرد دیکھا تو حد نظر ایک ہموار میدان نظر آیا۔ ماحول کچھ ایسا ہو رہا تھا جیسا فجر کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے قبل کا ہوتا ہے، یعنی ہلکا ہلکا اجالا ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت اس میدان میں کم ہی لوگ نظر آ رہے تھے، مگر جو تھے ان سب کی منزل ایک ہی تھی۔ میرے دل میں سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کوئی نبی یا رسول بھی ہے؟ میں نے صالح کو دیکھا، اسے معلوم تھا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ کہنے لگا، وہ سب کے سب پہلے ہی اٹھ چکے ہیں، ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں، کیا ان سے ملاقات کا موقع ملے گا؟ میں نے بچوں کی طرح اشتیاق سے پوچھا۔ وہ چلتے چلتے رکا اور دھیرے سے بولا، اب انہی کے ساتھ زندگی گزرے گی؟ عبداللہ، تم ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہو رہا ہے؟ آزمائش ختم ہو چکی ہے، دھوکہ ختم ہو گیا، اب نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، جس میں اچھے لوگ اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور برے لوگ ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ میں ابھی تک شوق سے نہیں نکل سکا تھا۔ دراصل ابھی تک نئی دنیا کا سارا تعارف عالم برزخ میں ہوا تھا۔
وہ ایک نوعیت کی روحانی دنیا تھی، مگر یہاں حشر میں تو سب کچھ مادی دنیا جیسا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں، احساسات، زمین آسمان، ہر چیز وہی تھی جس کا میں پچھلی دنیا میں عادی تھا۔ وہاں میرا گھر تھا، گھر والے تھے، میرا محلہ، میرا علاقہ، میری قوم۔ یہ سب سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے رک کر صالح کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میرے گھر والے کہاں ہیں؟ میرے رشتہ دار، احباب، سب کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ وہ نظر کیوں نہیں آ رہے؟ صالح نے مجھ سے نظریں چرا کر کہا، جن سوالوں کا جواب مجھے نہیں معلوم وہ مجھ سے مت پوچھو۔ آج ہر شخص تنہا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو یقین رکھو وہ تم سے آ ملیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو… صالح جملہ نامکمل چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کی بات سن کر میرا چہرہ بھی بجھ گیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، تم خدا کے لشکر میں لڑنے والے ایک سپاہی تھے، اس لیے پہلے اٹھ گئے ہو۔ باقی لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی خیر کے ساتھ تم سے مل جائیں گے۔ ابھی تو تم آگے چلو۔ اس کی تسلی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں سبک رفتاری سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔